दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 9 जून 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने बीच समंदर में एक इंसानी मिशन को रोका। गजा के लिए मदद लेकर जा रहे मैडलीन जहाज को ले जाया गया इसराइली बंदरगाह। हिरासत में ग्रेटा थनबर्ग समेत सभी एक्टिविस्ट, कैद होगी या फिर रिहाई, इस सवाल के बीच सभी को दिखाई जा रही उस खास फिल्म में आखिर क्या है। गजा में मदद के सेंटर्स बन रहे कत्लगाह, तो कहीं मदद लेने आए लोगों को लौटने पर मिल रही पूरी फैमिली की मौत की खबर। अमेरिका के नए प्रपोजल पर ईरान आज क्या देगा जवाब। उधर रूस ने ईरान की खातिर आखिर IAEA को दी कौन सी धमकी। और सीरिया में हमास के मेंबर का कत्ल। उधर लेबनान में इसराइली जुल्म के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। करते हैं शुरुआत इस शो की। तमाम सवाल जो हेडलाइंस में थे उनका जवाब देंगे। इसराइली कमांडोज ने मैडलीन शिप को बीच समंदर रोक लिया। 12 एक्टिविस्ट अब इसराइली हिरासत में हैं। इसराइल ने मैडलीन जहाज के क्रू को गिरफ्तार कर लिया है और ये वही ह्यूमैनिटेरियन शिप था जो गजा के भूखे लोगों के लिए खुराक और दवा लेकर जा रहा था। इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि ये जहाज फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की तरफ से भेजा गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन समझिए, नाम जहाज का उस कश्ती का मैडलीन है, तो इसे फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की तरफ से भेजा गया था। ग्रेटा थनबर्ग भी इन्हीं 12 एक्टिविस्ट में शामिल हैं जो अब इसराइली हिरासत में हैं। थनबर्ग का नाम सबसे बड़ा है इस पूरे क्रू में। मैडलीन जहाज सिसिली शहर से 1 जून को गजा के लिए रवाना हुआ था। जब ये शिप गजा के करीब 100 मील दूर यानी कि 160 किलोमीटर के फासले पर ही था, तब रात इसराइली नेवी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। रात क्या, हमारी सुबह हो चुकी थी, उनके रात के 3 बज रहे थे। इसराइल के 4 कमांडोज और उनकी बोट्स ने इसे घेर लिया। 2 बोट जो थी कमांडोज की 2 नावें, वो इस जहाज के करीब रुक गईं, जबकि 2 ने ऑपरेशन अंजाम दिया। उसकी तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं। गजा में मदद का सामान ना पहुंचने देने के लिए इसराइली हुकूमत ने जितनी मेहनत की और दिखाई, काश इतनी मेहनत उसने गजा में इंसानी मदद पहुंचने देने पे दिखाई होती। काश। एक वीडियो में यह देखा गया कि जहाज पर सवार क्रू ने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं, जैसे हैंड्स अप किया हुआ हो, और उन्हें कहा गया कि अपने फोन्स समंदर में फेंक दें। यह वही इसराइल है जहां 7 अक्टूबर के बाद से गजा में 54,000 से ज्यादा लोग, 7 अक्टूबर के हमले के बाद से बदले के रूप में गजा में 54,000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर औरतें और बच्चे शहीद हो चुके। इसराइल ने 2 मार्च से गजा पर मुकम्मल ब्लॉकेड, मुकम्मल नाकेबंदी लगाई हुई है और अब ये जहाज मैडलीन भी उसी ब्लॉकेड का शिकार बन गया है। इसका भी कोई सामान गजा तक अब ना जा पाएगा। दुनिया भर में इसराइल की इस हरकत पर थू थू हो रही है। तमाम बड़े इदारों और ऑर्गेनाइजेशंस ने और ममालिक ने इस पर शदीद मजम्मत जाहिर की है। अखबारों की हेडलाइंस में इसे किडनैपिंग तक लिखा जा रहा है। अनादोलू की हेडलाइन देख लीजिए। मगर इसराइल की खाल बेशर्मी की हद तक मोटी है, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस जहाज को अगवा करके कहां ले जाया गया और उन 12 एक्टिविस्ट के साथ इसराइल ने क्या किया, कौन सी फिल्म दिखाई, इसे जानने के लिए इसराइली अखबार ही पढ़ना जरूरी है। तो मैंने पढ़ा। जेरूसलम पोस्ट की यह खबर देखिए, मैं सुनाने जा रहा हूं। इस खबर के मुताबिक ग्रेटा थनबर्ग का मैडलीन शिप इसराइल ने जब्त कर लिया है। सभी लोगों को इसराइल के कब्जे वाले अशदोद ले जाया गया है। यह बंदरगाह शहर है। वहां उन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले का वीडियो दिखाया जाएगा। अब तफसीलात में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूछता हूं कि गजा के 54,000 लोगों को जिस हैवानियत के साथ कत्ल किया गया, क्या उसके भी कुछ वीडियोस IDF के पास हैं जो इन्हें दिखाए जाएं? खैर, इसराइली अखबार की रिपोर्ट बताती है कि इसराइली नेवी की, उनकी नेवी जो होती है नौसेना, उसकी एलीट कमांडो यूनिट है शायतेत 13। उसने एलीट कमांडोज को यूज किया गया एक्टिविस्ट के खिलाफ। शायतेत 13 ने गजा जाने वाली मैडलीन ह्यूमैनिटेरियन शिप को मंडे सुबह, पीर की सुबह आज 3 बजे बीच समंदर से जब्त कर लिया। वहां के 3 बजे जहाज के सारे पैसेंजर्स को अब अशदोद पोर्ट
اشدود بندرگاہ لے جایا گیا ہے، جہاں سے انہیں ان کے ممالک، ان کے ملکوں کو، ان کی کنٹریز کو واپس بھیج دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل نے ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے حکم دیا ہے کہ سب پیسنجرز کو اکتوبر 7 کے حماس کے اٹیک کی فوٹیج دکھائی جائے۔ یہ وہی جہاز تھا جس میں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ بھی شامل تھیں، اور یہ لوگ غزہ کے محاصرے، غزہ کی جو سیج ہے، گھیرا بندی ہے، اس کے خلاف امن پسند پروٹیسٹ کے لیے ایڈ لے کر جا رہے تھے۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ جہاز غزہ کے قریب اسرائیلی ٹیریٹری میں داخل ہونے والا تھا اور آپریشن اس سے 1 گھنٹہ پہلے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا، مگر رات 3 بجے ایکشن لیا گیا۔ دوستو، اسرائیل کا یہ سٹیپ، یہ قدم اب انسانی مدد کو بھی پروپیگنڈا اور پنشمنٹ ٹول بناتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی فورن منسٹری نے اس جہاز اور اس پر سوار لوگوں کا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ کس نے؟ اسرائیلی فورن منسٹری نے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے اس جہاز کو یا ان کی ایک بڑی کشتی کو، ویسا جہاز نہیں ہے، ایک بڑی کشتی ہے، چھوٹا جہاز ہے، اسے انہوں نے سیلفی یاچ کہا ہے۔ یاچ بھی وہی جہاز نما ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے، یاچ لیکن بہت لگژوریس ہوتے ہیں، جبکہ کوئی لگژری سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ یہاں سیلفیاں لینے والا یاچ اسے قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فورن منسٹری نے کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کے قبضے کو چیلنج کرنے نکلے سیلفی یاچ کے تمام مسافر بالکل ٹھیک ہیں، ان کو سینڈوچز اور پانی فراہم کیا گیا۔ یہ ویڈیو کے ساتھ دیا ہے، ویڈیو دیکھیے۔ اسرائیلی اتھارٹیز نے ڈرامہ ختم کہہ کر آپریشن کلوز ہونے کا سگنل دیا ہے۔ اب تک کے اپڈیٹس کے مطابق دوستو، کسی مسافر کو چوٹ نہیں آئی ہے، سب کو ڈیٹین کر کے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ مشن سمبولک تھا، لیکن میڈیا میں کافی ہائی لائٹ ہو گیا۔ یہ اتنا ہائی لائٹ ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے سب سے بڑے اخباروں میں سر فہرست یہی خبر ہے۔ ایون الجزیرہ تک میں بھی آج غزہ اپڈیٹ میں یہی خبر ہے، کچھ نیوز نیٹ ورک میں، وفا میں، سب جگہ یہی خبر سب سے اوپر ہے۔ اسی لیے میں نے بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل میں بتائی ہے۔ آج ساری خبریں اس خبر کے سامنے بونی ہو گئیں کہ کچھ لوگ، کچھ متوالے نکلے تھے غزہ کی مدد کرنے، سب کچھ اپنا جان جوخم پہ لگا کے اور جان داؤں پہ لگا کے انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ غزہ میں کسی کو مدد لے جانے نہیں دیں گے یہ لوگ۔ ہاں، اگر کوئی ہتھیار گولی لے جائے اور کہے کہ ہم آئی ڈی ایف کے لیے لائیں تو شلوم کر کے شاید بلا لیں۔ اب میں بہت جلدی یہاں سے آپ کو بڑی مین خبریں دینے جا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں ایک خبر یہ ہے کہ دی جیروسلم پوسٹ کی ہیڈلائن ہے کہ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے جو میڈین تو ایک جہاز ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی کمپنی ہوگی، کمپنی تو ہے نہیں، کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین اور ایکٹیوسٹ لوگوں کا جو ہے وہ گروپ ہے، وہ چلاتا ہے۔ تو ان کا کولیشن کا نام فریڈم فلوٹیلا کولیشن ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اس پر جہاز میڈلین پر ڈرون سے حملہ کیا گیا اور کمیونیکیشنز کو جام کر دیا گیا۔ یاد ہوگا میں نے رات ہی آپ کو یہ خبر بتا دی تھی۔ خیر، فرانسسکا البنیز ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل رپورٹر ہیں، اسرائیل کے نشانے پر رہتی ہیں، یہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کی آواز اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میڈلین جہاز کو فوراً رہا کرنا چاہیے اور تمام ایکٹیوسٹ کو بھی، اور ہر میڈیٹرینین جو بندرگاہ ہے اس علاقے میں، میڈیٹرینین سی میں جو ممالک ہیں ان کے جو بندرگاہ ہیں، ان سب کو اپنی ناویں مدد کے سامانوں سے بھر کر، ہیومینٹی کے سامانوں سے بھر کر غزہ بھیجنی چاہیے۔ جب وہ سب ایک ساتھ ٹوگیدر سیل کریں گے، ایک ساتھ جب سمندر میں چلیں گے اور غزہ کے لیے نکلیں گے، ایک ساتھ ہوں گے، تو وہ انہیں کوئی روک نہیں پائے گا۔ اب سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ خیر، آتے ہیں دوسری خبروں پر۔ اشرق الافسد کی خبر ہے، باڈی آف محمد سنواس آئیڈینٹیفائڈ۔ دیکھیے یہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے کی خبر ہے، 9 جون تاریخ میں ہی یہ چھپی ہے، اور یہ وہ گڈھا ہے جو فوٹو میں آپ کو دکھ رہا ہے ہیڈ لائن کے نیچے، جس میں سے وہ بنکر بسٹر بام گیا تھا اور لوگ اس میں جھانک رہے ہیں، تو یہ تبھی کا ہے۔ یہی بتاتے ہیں کہ محمد سنوار جو یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی تھے، حماس کے کمانڈر تھے، وہ اسی حملے میں مارے گئے تھے پچھلے مہینے۔ اب جا کر یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ محمد سنوار کی باڈی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو گئی ہے۔ اب وہ ڈی این اے سے ہوئی ہے یا کسی اور پروسیس سے، 2 بار حالانکہ آئی ڈی ایف نے بھی اور نیتن یاہو نے اپنی پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ مارے گئے، لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کی ہی باڈی ملی ہے اس سرنگ سے۔
تو یہ ایک بڑی خبر آج کی بھی ہیڈ لائن بنی ہے، اور اسرائیل اور عرب نیوز کی ہیڈ لائن ہے، اسرائیل نے اس ٹنل کے اندر جا کر دکھایا ہے کہ یہ وہ ٹنل ہے جو غزہ کے اسپتال کے نیچے تھی، اور یہیں پر محمد سنوار کی باڈی ملی ہے، یحییٰ سنوار کے بھائی کی باڈی اسی ٹنل میں ملی ہے جس میں یہ فوجی کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس سے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کا یہ ہو گیا کہ ہم نے جو حملہ کیا تھا جس میں بہت سے لوگ 38-35 لوگ مارے گئے تھے اس حملے میں، جس میں محمد سنوار مارے گئے، اس میں جو 38-35 عام لوگ شہید ہوئے تھے، وہ کہنے کو ہو گیا کہ ہمارا حملہ جائز تھا، اور وہ لوگ تو بس یوں کہتے نا گیہوں کے ساتھ گھن پس گئے تو چلے گئے۔ دوسرا اس سے یہ ہوا کہ اب یہ پھر سے اسپتالوں پر کبھی بھی سرنگ بول کے حملہ کر سکیں گے۔ خیر، ایک یہ شخص ہے، اس کے روتا ہوا بس آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے۔ یہ شخص بتا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے بنائے ہوئے ایڈ سینٹر سے مدد اور راشن کچھ لینے گیا تھا، میں لوٹ کر آیا تو میری فیملی ملبے کے نیچے تھی، میری بیوی 4-5 بچے سب ختم ہو گئے، کہہ رہا میں اکیلا رہ گیا۔ عید پر میں مدد لینے گیا تھا، کچھ نہیں نیٹ میں دیکھا، میں لرس پڑا اس کو سن کے، اور اپنے سارے بچوں کے نام لے رہا ہے، کہہ رہے یہ مسکراتا بہت اچھا تھا، وہ پھول جیسا تھا، وہ بہت ہلکا تھا، وہ مجھ سے باتیں بہت کرتا تھا، یہ بچی جو تھی میری مجھے چومتی تھی، میری بیوی میرا خیال رکھتی تھی، یہ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ایڈ لینے گئے لوگوں پر کل بھی گولی چلی، بہت سے لوگ مارے گئے، ہم نے آپ کو خبر دی تھی۔ تو یہ ایڈ سینٹرز ایک قتل گاہ بن رہے ہیں، ایسا کہہ کہ دنیا بھر میں اسے پکارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے آگے سر۔ 3 فلسطینی آج بھی یہ شہید کیے گئے ہیں ایک اسٹرائک میں، نصیریت میں، سینٹرل غزہ میں۔ اور ابھی جو اسلام پوسٹ کی خبر ہے کہ ایران ٹو رسپونڈ ٹو نیو یو ایس پروپوزل آن نیوکلیئر ٹاکس آن منڈے آج لگ گیا ہے، کچھ گھنٹے پہلے کی خبر۔ آج جو نیو پروپوزل ہے، اب اس پروپوزل میں کیا کیا شرائط پھر سے تھوڑی سی چینج اور ڈیولپ کر دی گئی ہیں، کیا ایران اس پر مانے گا؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جس پر دونوں اٹکے ہوئے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ انریچمنٹ نو، اور ایران کہہ رہا ہے کہ انریچمنٹ کے بنا ڈیل نو۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنے بھی نیو پروپوزل ہو جائیں کیسے ہوگا جب دونوں نے ایک ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ اور اس میں ایران کی بات بالکل 100% صحیح ہے، انریچمنٹ اس کا حق ہے، وہ کیوں کسی کی اجازت لے گا اس بارے میں؟ بھائی تم سینکڑوں ہزاروں نیوکلیر بام بنا کر بیٹھے ہوئے، اسرائیل سے تم نے آج تک نہیں پوچھا کہ تم نے بنایا نہیں بنایا ہے، لوگ جو کہتے ہیں، اور ایران نہ بنائے کیوں؟ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو بڑھتے آگے۔ ہاں، روس تھوڑا سا آج کیا ہوگی بات چیت ابھی نہیں پتا ہے ایران اور امریکہ میں، ٹھیک ہے، مطلب کس طریقے سے ایران ریسپونڈ کرے گا نہیں پتا ہے۔ رشیا نے وارننگ دی ہے اگینسٹ اینٹی ایران ریزولوشن ایکٹ IAEA بورڈ میٹنگ۔ یہ سب کل ہو رہا تھا اور آج بڑی میٹنگ ہونے والی ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے یورپ کا جو E3 ہے، برٹن، جرمنی، فرانس اور امریکہ، کوئی ریزولوشن ایران کے خلاف آج لے آئے۔ تو روس نے اس سے پہلے ہی کل ایک بڑی وارننگ دی کہ اگر آپ لوگ ایران کے خلاف کوئی ایسا پروپوزل لاتے ہیں جس سے اس کی اکنامی کو اور اس کے پروگرامز کو اور دھکا لگے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہ آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے رزلٹ آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سر بڑھتے ہیں آگے، ایک خبر اسرائیل سے ہے، وہ سیریا سے ہے۔ اسرائیل نے وہاں پر سیریا میں پھر سے سٹرائکس کی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے وہاں پر حماس کے ایک ممبر کو قتل کر دیا ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے اس بارے میں تصدیق کی ہے، کہا ہے کہ اس حملے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے، 2 جو اور لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے ایک چلتی ہوئی گاڑی پر حملہ کیا تھا جس میں لوگوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے کی خبر آئی ہے، حالانکہ وہ کنفرمیشن نہیں ہے۔ لبنان میں ابھی آپ کو پتا ہے عید سے ایک رات پہلے بڑے حملے ہوئے، اور اسرائیل نے کہا کہ حزب اللہ کی ڈرون فیکٹری چل رہی تھی، ڈرون یونٹ تھی، وہاں پر انسٹالیشنز تھا ڈرونز کا بیروت میں، اس لیے ہم نے بیروت دارالحکومت میں حملے کیے۔ اس کے بعد پایا یہ گیا کہ وہاں کوئی ڈرون فیکٹری نہیں تھی، اسرائیل نے جھوٹ بول کر ان عمارتوں کو وارننگ دینے کے بعد گرا دیا تھا۔ اب جو ہے امریکہ لگاتار پہلے کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ میں اسرائیل کے، اور اب بھی کھڑا ہوا ہے، جبکہ ایک چیز کھل چکی ہے کہ وہاں ڈرون فیکٹری نہیں تھی، علاقے میں تباہی جان بوجھ کر بے وجہ مچائی گئی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ ہر ایک جرم میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوا ہے۔ وار کرمنل کا
اور وار کرائمز کا کیس جس پر چلتا ہے نیتنیاہو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کی کرسی کھینچتے ہیں اسے بیٹھانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ، اور جہاں سے وارنٹ کرتا ہے وہاں کے لوگوں پر خود سختی کر دیتے ہیں، اس کوڈ کے خلاف سختی کر دیتے ہیں ٹرمپ اور امریکہ۔ تو یہ سب کچھ ہے اب یہ ساری چیز دیکھیے، واشنگٹن لنکس اسرائیلی وڈرال فرام سدرن لیبنان۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ساؤتھ لیبنان سے اپنی فورسز واپس پیچھے کھینچ لے گا، بس حزب اللہ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ تو یہ تو شرط اسرائیل کی بھی ہے، یعنی اسرائیل کی زبان کیا ہے، امریکہ کی تالو میں پھنس گئی ہے آ کے، جو وہ کہتا ہے وہی وہ کہتا ہے۔ خیر، یہ تھیں کچھ خبریں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔